कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कोई नई बीमारी नहीं है और सब लोग जानते हैं कैंसर क्या है। कैंसर के बारे में कहा जाता है कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस है, यानी मौत का परवाना। बहुत से लोगों का यकीनन कैंसर के साथ किसी फैमिली मेंबर, किसी रिलेटिव के रेफरेंस से इंटरेक्शन हुआ होगा, वास्ता पड़ा होगा। वो जानते हैं कि जब डॉक्टर ये कहता है दोबारा खासा मरीज को कि आपको कैंसर है, उसके ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतती है। दुनिया की रिसर्च ये कहती है कि दुनिया में एट अ टाइम 10 करोड़ से ज़्यादा लोग कैंसर में मुब्तला होते हैं। पाकिस्तान की 20-22 करोड़ आबादी है, आधे पाकिस्तान जितने लोग पूरी दुनिया में एट अ टाइम कैंसर में किसी न किसी किस्म के कैंसर के अंदर मुब्तला होते हैं। 1 करोड़ लोगों की सालाना कैंसर की वजह से डेथ हुई। कैंसर एक ब्रॉड सी टर्म है, इसके अंदर 100 किस्म की बीमारियां आती हैं, 100 किस्म के कैंसर आते हैं। कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कैंसर स्किन में भी हो सकता है, हड्डी में भी हो सकता है, मैदे में भी हो सकता है, जिगर में भी हो सकता है, लबलबे में भी हो सकता है, दिमाग में भी हो सकता है। एक आर्गन है जो काफ़ी हद तक कैंसर से बचा होता है, वो है दिल। दिल के अंदर आमतौर पे कैंसर नहीं होता, अल्लाह ताला ने उसकी साफ की ऐसी बनाई है, लेकिन रेयर है, बहुत रेयर है। आपने कभी सुना नहीं होगा किसी आदमी को दिल का कैंसर हुआ। जो कॉमन कैंसर है, कॉमन मर्दों के अंदर फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड आप जानते हैं, उसके अलावा मैदे का कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर, ये इंतहाई कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा है। और औरतों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, उसके अलावा बड़ी आंत का कैंसर और बच्चादानी का कैंसर, ये इंतहाई ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो औरतों का छाती का सरकार है, छाती का कैंसर है, वो बहुत ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। कहते हैं, आप लोगों ने देखा हो आजकल शहर के अंदर मुख्तलिफ वो उसकी होर्डिंग्स जो लगी हुई हैं कि 9 में से 1 औरत कैंसर का शिकार है। ये वो है जो डिटेक्ट हो गई हुई है। तो क्यों इतना ज़्यादा है? आज से 100 साल पहले नहीं था सर, कैंसर का तस्वर भी नहीं था। आज से 100 साल पहले, हमारे यहाँ तो शायद 50-60 साल पहले भी। क्या हुआ ऐसा, कितने लोग बीमार होना शुरू हो गए? एक पॉइंट यहाँ से शेयर करूँगा आपसे। उसकी वजह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब जिसको कहा जाता है। 100 साल से आया ना ये सनती इनकलाब, जहाँ पे बहुत सी और बीमारियाँ लेके आए, उसके साथ ये कैंसर भी लेके आए। हमने आज ये डिस्कस करना है, हमने ये देखना है, गौर करना है कि क्यों है इतना, जिसने क्या हमें प्रोडक्ट है ना अल्लाह ताला की, क्या खुदा न करे इतना ज़्यादा ये मॉडल ख़राब आ रहा है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग में तो प्रॉब्लम है। जैसे कोई कंपनी का एक मॉडल आता है, बात कहते हैं यार ये मॉडल टोयोटा कोरोला का प्लान जो गाड़ी है ये फेल मॉडल है। उस कंपनी से बनाने में कोई इंजीनियरिंग में गलती होगी, किसी एक पॉइंट पे गलती होगी, वो मॉडल फ्लॉप हो जाए। तो हम भी किसी का मॉडल हैं, किसी की बनाई तख्लीक हैं, तो खुदा न खास्ता कि क्या कितने लोग मुब्तला हो रहे हैं और मर रहे हैं, क्या खुदा न खास्ता उसके बनाने उसकी तख्लीक में कोई फॉल्ट है? नहीं। चले हम ऐसे करते हैं, उससे पूछते हैं, वो क्या कहता है इसके लिए। वो फरमाता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बदल कर आने जाने में उन लोगों के लिए अजीम निशानियाँ हैं जो साबिक़ अक़्ल व दानिश। वो लोग जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं हमारे रब तूने सब कुछ को बेफ़ायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस तू हमें क़यामत के दिन अज़ाब दोज़ख से बचाना। सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू की चंद आयात हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए निशानियाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतीनी व ज़ैतून व तूरी सीनी व हाज़ल बलदल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अल्लाह जवाब देते हैं कि मैंने इंसान को बेहतरीन तख्लीक पैदा किया, बेहतरीन, इस मॉडल में कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। उसको पता था कि 2020 में ये कुछ होगा दुनिया में और उसके साइड इफेक्ट के तौर पे ये मसाइल भी होंगे, उसने उसका हल भी रखा हुआ है। और क़यामत तक जो भी दुनिया आनी, जो भी एडवांसमेंट आनी है, जो भी मसाइल आने हैं, उनके हल सेहत के मुताबिक मैं बात करूँ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं।
ایک اور چند آیات میں آپ سے شیئر دوں گا جس سے ہمیں کچھ اور کلو ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ایک اللہ والے بتاتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوٹی کی چیزوں کا ذکر کیا. چوٹی کی چیزوں کا الرحمن، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. علم القرآن، اللہ دنیا کے اندر اللہ اپنے نام کے بعد علم کا ذکر کر رہا ہے. علوم کے اندر سب سے چوٹی کا جو علم ہے وہ قرآن کا علم قرآن ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خلق الانسان، اس کے بعد اپنی تخلیقات میں سے جو چوٹی کی تخلیق ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انسان. خلق الانسان. اس کو علمہ البیان، انسان کے اندر جو چوٹی کی صلاحیت ہے، جو چوٹی کی صلاحیت وہ علم البیان، وہ بولنے کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ تمام اسپیشیز میں سب سے زیادہ ہے. باقی میں تو کوئی جانور کسی نہ کسی چیز میں ہم سے زیادہ، کوئی بھاگنے میں زیادہ، کوئی سننے میں ہم سے زیادہ، کوئی طاقت میں ہم سے زیادہ ہے. لیکن انسان کی جو چوٹی کی صلاحیت ہے وہ بولنے کی، تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. یہ چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ اس صورت میں استعمال کرتے ہیں. وہ ہے ان آیات میں جو میں نے پڑھی ہے، وہ ہے میزان. میزان 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 کیا ہے؟ میزان بیلنس ہے. میزان کیا ہے؟ ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بیلنس کے ساتھ تمہیں پیدا کیا، میں نے کائنات کو ایک ترتیب کے ساتھ پیدا کیا. مسئلہ اس وقت ہوا جب ہم نے یہ ترتیب خراب کرنی شروع کر دی تو ہماری اندر کی ترتیب خراب ہوئی. وہ اندر کا کیا بیلنس ہے تھوڑا سا میں مختصراً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. بہت سے لوگ بیسک سائنس جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تو ان کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ ایک لمحے کے لیے ازیوم کر لیجئے کہ ہم جو ہے ہماری باڈی یہ بینچ ہے، ہماری باڈی ہم یہ بینچ ہے جس پہ یہ کس چیز سے مل کے بنا؟ سیمٹ، سریا، بجری، ریت. ہم کہتے ہیں اس کے اندر جو چیز سب سے زیادہ ہے وہ بجری ہے، سب سے زیادہ اس کے اندر بجری. ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ بجری ہے. جو جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہے یا درخت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا جو بیسک یونٹ ہے وہ جس چیز سے مل کے بنا ہے وہ ہے خلیہ یا سیل. اگر ہم یہ بینچ ہیں تو بجری سے مل کے ہم بنے ہیں، تو ہماری جو بجری جو ہمارا بیسک یونٹ ہے وہ سیل ہے، وہ خلیہ ہے. کینسر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سیل کو جاننا انتہائی ضروری ہے. ہماری کوشش یہ ہے یہاں کی علم کی بات کی جائے. یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ جی یہ چیز کھا لو اس سے کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے. آج کل بدقسمتی سے جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ صحیح علم کی کمی ہے. ہر انسان اپنی لالچ کے اندر علم کو یا جو بھی اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ اپنے طریقے سے مولڈ کر کے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک بدقسمتی سے یہ سوشل میڈیا نام کی چیز آئی ہے جس انسان کو سائنس کا، میڈیکل سائنس کا یا کسی سبجیکٹ کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی، وہ بھی 2 لفظ پڑھ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے مشورے لوگوں کے اوپر مسلط کر رہا ہوتا ہے. جس کو سیل کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی وہ کینسر کا اسپیشلسٹ بن کے بیٹھا ہوتا ہے. بدقسمتی ہے، لوگ ڈیٹریکٹ ہوتے ہیں، معصوم لوگ، کئیوں کو پتہ نہیں، وہ بیچارے اس کے اندر وہ بہ جاتے ہیں، وہ پریکٹسز بھی کر لیتے ہیں اور اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں. ہمارا مقصد علم ڈسکس کرنا ہے، بنیادی نالج آپ سے ڈسکس کرنا ہے تاکہ ہم سمجھیں، ہم اس سے بچیں بہتر طریقے سے، ہم کسی کے فراڈ سے بچیں اور خدا نہ خواستہ ہمارے قریب کسی کو تو ہم اس کو گائیڈ کر سکیں صحیح طرح سے. میں آپ کو بتا دوں، انڈرسٹینڈ کر کے قدرتی طریقے پہ عمل کر کے اس کینسر کو 100% کیور کیا جا سکتا ہے. بات تھوڑی سی لمبی ہے، ہم پارٹس میں کریں گے، کچھ آج کریں گے، کچھ نیکسٹ کریں گے، اور سوچا کچھ نیکسٹ کریں یا نیکسٹ کے اندر اس کو ہم نے بتائیں. تو میں خلیہ کی سیل کی آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا. ہمارا جسم، ہم کیا ہیں؟ ہم سیلز کا ایک مجموعہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں. کتنے سیل سے مل کے ہم بنے ہیں جی؟ ایک جو ریت کا ذرہ ہے، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں، میں نے سمجھانے کے لیے ایک سیل کا ماڈل لے کے آیا. ایک ریت کا جو ذرہ ہے وہ اس بال کے مقابلے میں جتنا چھوٹا ہوگا، ہمارا سیل اس ریت کے ذرے کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے.
ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے, جتنے بھی کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, میں چلتا ہوں, انرجی بن رہی ہے, کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے, میں سانس لیتا ہوں, میں سوتا ہوں, جاگتا ہوں, جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ خلیے کے لیول پہ ہوتا ہے. خلیے کے باہر, سیل کے باہر کچھ نہیں ہوتا. کتنے سیل سے ہم مل کے بنے ہیں سر؟ کتنے سیل؟ کتنے سیل کے وہاں پہ جا کے گنتی بھی ختم ہو جاتی ہے. انگریزی کی بھی, اردو کی بھی. انگریزی ہم کہتے ہیں ملینز, ٹریلینز اور بلینز, ٹریلینز. اردو میں ہم کہتے ہیں اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, 10 ارب, کھرب, 10 ارب. اس کے بعد کی گنتی مجھے تو نہیں آتی. 1,000 کھرب تقریباً ایک کیلکولیشن ہے, سیلز خلیوں سے مل کے ہمارا جسم بنا. یہ پاپولیشن ہے ہماری. آپ کہہ لیں ہم کیا ہیں, ہم ایک ملک ہیں جس کے اندر 1,000 کھرب افراد ہیں جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں, جو اپنا اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں. وہ سارے سیلز جیسے ایک ملک کے اندر کوئی آدمی ٹیچنگ کر رہا ہے, کوئی آدمی کوئی اور کاروبار کر رہا ہے, کوئی آدمی آرمی کے اندر ہے, کوئی پولیٹکس کے اندر ہے, کوئی کچھ بھی کر رہا ہے نا. ہیں سب انسان لیکن اپنا اپنا فنکشن کر رہے ہیں. اس لحاظ سے انہوں نے اپنی سکلز بھی ڈیولپ کی. یہ سب خلی ہیں جن سے ہم بنے ہیں, لیکن وہ دماغ کا جو خلیہ ہے وہ دماغ کا کام کر رہا ہے. جگر کا خلیہ جگر والا کام جو اس کو سائن کیا ہے وہ کر رہا ہے. تو 1,000 کھرب جو خلیے ہیں ان میں سے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں اور ان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے. پیدا ہوتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. ایک دن کے اندر آپ کے جسم میں سے تقریباً 1 ارب خلیے فوت ہوتے ہیں اور اتنے ہی نہیں بنتے. یہ ایک بیلنس ہے. بیلنس کو کیا اللہ نے کہا؟ میزان. یہ میزان جب خراب ہوتا ہے تو اس کا نام ہے کینسر. اگر میں اب وہ خلیہ کیا ہے جس کا سائز ہم نے کیا ڈسکس کیا, ایک ہم کہیں یہ بال ہے اور اس کے کمپیریزن میں ریت کا ذرہ ہے, ریت کا ذرہ. لیکن جو خلیہ ہے ہمارا ریت کے ذرے کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے جتنا کہ ریت اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے. آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے. اگر ہم زوم کر لیں یہ وہ خلیہ ہے, یہ سیل ہے جس سے مل کے میں بناؤں, یہ وہ 1,000 کھرب وہ خلیوں میں سے ایک خلیہ ہے. تو اس کی سب سے پہلے اس کے باہر ایک میمبرین ہے, اس کے اندر سینکڑوں دروازے ہیں مختلف چیزوں کے اندر جانے کے لیے. ایک آکسیجن کا دروازہ ہے, ایک پانی کا دروازہ ہے, ایک گلوکوز کا دروازہ ہے, انسولین کا دروازہ ہے. ہر چیز کا لیول ایسا گیٹ ہے. اور اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اندر آنے دے, جس چیز کو چاہے اندر نہ آنے دے. وہ انٹیلیجنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں اس کو کھول کے خلی کے اندر آ کر ہے کیا چیزیں ہیں. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہم کہہ لیں, ظاہر ہے وہ خود اتنا چھوٹا, اس کے اندر والی چیزیں کتنی چھوٹی ہوں گی. اس کے اندر اس کے اپنے آرگنیلیز ہیں, اس کے اندر اس کے اپنے مختلف آپ کہہ لیں اس کے حصے ہیں اس کے جسم کے. اس میں ایک حصے کا نام ہے مائٹوکونڈریا. مائٹوکونڈریا کیا ہوتا ہے جی؟ انرجی فیکٹری ہے. جو ہماری انرجی بن رہی ہے, جو ہم کام کر رہے ہیں انرجی بن رہی ہے, اس مائٹوکونڈریا کے اندر بن رہی ہے. اس ننھے خلیے کے اندر ایک سے لے کے کچھ خلیوں کے اندر 2,000 تک مائٹوکونڈریا. انرجی کا پلانٹ ہے. وہ گلوکوز لیتا ہے, بجلی بناتا ہے اور ہمیں سپلائی کرتا ہے. اندازہ لگا لیجیے کتنا چھوٹا ہوگا. اس کے اندر اور بھی بہت سارے آرگنیلیز ہیں, اپنا فنکشن کرتے ہیں. اس کے اندر ایک سینٹر میں ہوتا ہے جس کو ہم مرکزہ کہتے ہیں اردو کے اندر, نیوکلیس کہتے ہیں ہم انگریزی کے اندر. ایک وہ ہوتا ہے, وہ جو نیوکلیس ہے ہم زوم کر لیتے ہیں, وہ اس میں سے یہ نیوکلیس ہے سیل کا. اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے اندر یہ اس طرح کے دھاگے ہوتے ہیں جس کو ہم کروموسومز کہتے ہیں. ان کروموسومز کے اوپر جینیٹک کوڈز ہوتے ہیں, اور پتہ ہے کتنے کوڈ ہوتے ہیں؟ اس کے اندر 25,000 کوڈ ہیں. کس نے لکھے؟ آپ اندازہ لگا لیجئے. 1,000 کھرب خلیوں میں مشتمل اس کا سائز کیا ہے, اس کی آپ کمپوزیشن دیکھ لیے. اس میں دروازے ہیں, اس کے اندر مختلف آرگنیلیز ہیں, اس کے اندر 2,000 انرجی فیکٹری, انرجی کا پلانٹ ہے. اس کے اندر پھر یہ نیوکلیس ہے, اس کے اندر کروموسومز ہیں, اس کے اندر جینیٹک کوڈز ہیں, جینز ہیں. اور وہ کتنے ہیں؟ وہ 23,000 انسان کے جین کے کوڈ اس کے اوپر لکھے ہوئے. کس نے لکھے ہیں؟ ابھی یہ اعلیٰ ربکما تکذبان, اس نے لکھے ہیں. اندازہ لگا دیں. اور یہ سائنٹیفک اسٹیبلش سائنس ہے. کیوں سر؟
یہ ایک اسٹیبلش سائنس ہے, اس میں کوئی ایسی بات مبالغہ رائی نہیں ہے. اس کے اندر سب لکھا ہوا ہے کہ اگر میں اپنے باپ کی شکل کا ہوں, کسی کا قد باپ جیسا ہوتا ہے, رنگت ماں جیسی ہوتی ہے, بال دادے جیسے ہوتے ہیں, فلاں جسم کا حصہ نانی جیسا ہوتا ہے, باقی پردادے تک سے ملتے ہوتے ہیں, فلاں اپنے پردادے سے ملتا ہے. وہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں, وہ وہی ہونا ہے. اس کے اندر اس سیل کی ساری انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. یہ سیل, اس کے سارے انسٹرکشن ہے, اس کا سارا آرڈر ہے, اس کے اندر ساری ترتیب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اس سیل کی اتنی لائف ہوگی, یہ کام کرے گا, یہ اتنی دیر بعد مر جائے گا اور نئے بچہ سیل دے گا, مر جائے گا. کچھ سیل چند گھنٹوں میں پیدا ہوتے ہیں, چند گھنٹوں میں مر جاتے ہیں. کچھ سیل چند دن رہتے ہیں, کچھ سیل چند مہینے زندہ رہتے ہیں, اور کچھ سیل کئی سال تک زندہ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بنانے والے کی قدرت ہے نا. اگر اس نے ایسا نہ بنایا ہوتا, آپ سوچیں ذرا, وہی جسم ہوتا ہے جو ہم لے کے آئے تھے اور وہی لے کے چلتے, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ ریپیئرنگ کیسے ہوتی؟ وہ سیل چلا گیا, اس میں نیا بن گیا. بیماری ہے, ریپیئرنگ کیسے ہوتی؟ نئے بن رہے ہیں, ہم جوان ہو رہے ہیں. میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرا جسم اب تک میرا خیال ہے کہ میری پوری باڈی 2-3 دفعہ چینج ہو چکی ہوگی, کیونکہ سب سے زیادہ جو لائف ہے وہ دل کے خلیے کی ہے, جو کہ 10 سال ہے. اسکن بدل رہی ہے, بال بدل رہے ہیں, میں سب بدل رہا ہوں. نہیں, میں پرانے ڈیتھ ہو رہی ہے, نئے بن رہے ہیں. اس کا بنانے کا یہی مقصد ہے, ہم چاہے ہمیشہ جوان رہیں, ہم رہ سکتے ہیں. تو سر, یہ جو کینسر ہے, یہ جو اس نے کوڈ لکھے ہیں اس کے اوپر, جینیٹک کوڈ, یہ ان کے اندر خرابی آ جاتی ہے, میوٹیشن اس کو کہتے ہیں, میوٹیشن ہو جاتی ہے. اس چیز کا نام کینسر. اس سے کیا ہوتا ہے, جب اس کوڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اس سیل نے 3 مہینے بعد اس کی ڈیتھ ہو جانی چاہیے اور نیا بن جانا چاہیے, وہ کوڈ مٹ گیا. وہ کیا ہوا, اس کی ڈیتھ ہی نہیں ہوئی. اس میں لکھا ہوا کہ اس نے یہ فنکشن پرفارم کرنا ہے, وہ فنکشن والا کوڈ ہی مٹ گیا اور وہ فنکشن ہی پرفارم نہیں کر رہا, وہ والا کام بھی نہیں کر رہا. ہمارے جسم کے اندر آن این ایوریج, جیسے میں نے عرض کیا کہ 1 ارب سیل روزانہ بنتے ہیں اور ان کی اتنی ڈیتھ ہوتی ہے, بیلنس مینٹینڈ ہے. ان میں سے بہت سے کینسر سیل بھی بنتے ہیں. ہر انسان کے جسم میں کینسر سیل بنتے ہیں, میرے جسم میں بنتے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں بنتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام رکھا ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں امیون سسٹم دیا ہے. امیون سسٹم, ہمارا قوت مدافعت اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ جیسے ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ یہ کینسر سیل بن گیا, وہ اس کو فوراً باڈی سے ریموو کر دیتی ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ڈیلی بیسس پہ ہمارے جسم میں کینسر سیل بن رہے ہیں, نکل رہے ہیں, ہم صحت مند ہیں. یہ اس کا نظام ہے, آٹو پہ فنکشن چل رہا ہے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب وہ چیزیں جو کینسر کرتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن زیادہ ہو جاتا ہے اور کینسر سیل زیادہ بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اتنا صحت مند نہیں رہتا, وہ ان کو ریموو نہیں کرتا, تو وہ کینسر سیل کٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے ان کا بلڈ اپ ہو جاتا ہے, ایک وقت آتا ہے وہ کٹھے ہو کے ایک گلٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. پھر جب وہ گلٹی بن جاتے ہیں, ان کو بلڈ سپلائی بھی مل جاتی ہے, وہ سسٹم ہائی جیک کر لیتے ہیں, وہ باقی سیلز کی انرجی بھی لے لیتے ہیں, وہ اپنا کام بھی نہیں کرتے اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں. سب سے بڑی خرابی نہیں ہے یہ ہے, اپنا کام نہیں کرتے جس کے لیے ان کو بنایا گیا ہے, اور ان کی ڈیتھ بھی نہیں ہوتی, اور وہ بڑھی جا رہے ہیں جسم کے اندر. اب نارملٹی, بیلنس خراب ہو گیا جسم کا. اب وہ بڑھ کے یہ ہوتا ہے. اس میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں کینسر. ایک کو کہتے ہیں بینائن, ایک کو کہتے ہیں میلیگنینٹ. بینائن کا مطلب ہے کہ ایسا ٹیومر, ایسے گلٹی بن جانا ان سیلز کی وجہ سے جو کہ باقی جگہوں پہ نہیں جا رہی اور باقی جگہوں پہ نقصان نہیں کر رہی, اور وہ اس کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا. جو میلیگنینٹ ہوتی ہے وہ والا ٹیومر ہوتا ہے, وہ والے کینسر کٹے ہو کے گلٹی بناتے ہیں جو کہ باقی جگہوں پہ جا کے پھیل جاتا ہے. باقی جس کہتے ہیں کینسر کی جڑیں مان گئی, دوسرے حصے میں پھیل گیا, خون کی طرح اس کے کسی حصے نے ٹریول کیا, وہ تھا تو چھاتی کا لیکن وہ پھپڑوں میں بھی چلا گیا, وہ دماغ میں چلا گیا. اس کو کہتے ہیں ٹیومر سیل. یہ خطرناک ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. تو یہ سمپل کانسیپٹ ہے ایک کینسر کا, کینسر میں بننے کا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے, وہ ویسے کچھ نہیں کہتا, لیکن باقی بڑھ رہا ہے نا سارے, اس کے سیل کی ڈیتھ ہی نہیں ہو رہی. وہ ٹیومر بڑھتا باقی اتنا ہو جاتا ہے کہ کسی سانس کی نالی میں جا کے پھنس گیا, اس نے سانس بند کر دیا. وہ جگر کی جو رطوبت نکلتی ہے اس میں جا کے اگر اس میں پھنس گیا تو اس کا فنکشن کمپرومائز ہو گیا. میدے میں جا کے بن گیا, اس نے میدے کو خراب کر دیا. تو یہ بنیادی طور پہ کینسر کا میکینزم ہے. مختصراً آپ سے ڈسکس کروں گا وہ کیا چیزیں ہیں جو کوڈ مٹاتی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں, یہ جو 23,000 جینیٹک کوڈ اللہ نے لکھے ہیں ان کو خراب کر رہی ہیں, ان کو میوٹیشن کر رہی ہیں. ان کو کہتے ہیں کارسینوجینکس.
हर वो ऐसा मादा, ऐसा केमिकल जो कि जीन को जाके डिस्टर्ब करता है, जो जीन को जाकर खराब करता है, उसको कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक्स क्या है? हमारे इर्द गिर्द में कौन से रिसर्च बेस्ड एस्टैब्लिश्ड कार्सिनोजेनिक्स कौन से हैं? नंबर 1 के ऊपर सिगरेट स्मोकिंग है। एक सिगरेट स्मोक के अंदर 5000 केमिकल्स होते हैं, जिनमें मेजोरिटी कैंसर कॉजिंग होती है। सिगरेट जितनी पीने वाले के लिए खतरनाक है, उससे 2 गुना ज्यादा दूसरे के लिए खतरनाक है, जो उसके सामने बैठा है, उसका फैमिली मेंबर या जो भी बैठा हुआ। उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये जो पी रहा है वो एक्टिव स्मोकिंग है, जो दूसरा वो पैसिव स्मोकिंग है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम डिस्कस करें, वो एयर पोल्यूशन है। इंडस्ट्री से निकलता हुआ जो धुआं है, जो कारों में से निकलता हुआ धुआं है, इसके जो फ्यूम्स हैं, ये कार्सिनोजेनिक है, एस्टेब्लिश है, ये जाके लोगों को कैंसर करते हैं। जो इंडस्ट्री में से निकलता हुआ उनका जो केमिकल वाला वेस्ट है, जो पानी है, वो कार्सिनोजेनिक है। उसके अलावा हम बात करें तो रेडिएशन कार्सिनोजेनिक है। कौन कौन से रेडिएशन से हमारा वास्ता है? एक्स रेज होगी, गैमा रेज होगी, ये बहुत ज्यादा अगर उनके साथ इंटरेक्शन हो। लेकिन कुछ रेडिएशन जो हम जिनसे हमारा बहुत ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलता है। मैं कल एक रिसर्च देख रहा था, वो न्यूज थी एक चैनल की, पुरानी थी, बाहर की। उसने कहा WHO ने, ये चीजें मीडिया पे नहीं आती क्योंकि ज्यादा मीडिया आता है उनके साथ अपना एक लिंक होता है, वो ऐसी चीजें नहीं करने देते हैं, कि 2011 के अंदर वो WHO ने इसको कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर दिया था। वो कहते हैं 10 साल मोबाइल का इस्तेमाल जो करता है कान के साथ, उसके दिमाग के अंदर ब्रेन ट्यूमर बनने के इम्कान होगा। रेडिएशन करती है, बेतहाशा इकसाम की रेडिएशन है। आप तो देखें कहीं भी वॉक थ्रू गेट में से गुजरने के जाना पड़ता है, वो क्या, वो रेडिएशन ही है ना। वो रेडिएशन जो एक्सरेज, लाइट लेवल एक्सरेज हैं जो हमें करती है। माइक्रोवेव ओवन हो गया, रेडिएशन है। जो उसकी एलसीडी से, टेलीविजन की, मोबाइल की, लैपटॉप की एलसीडीज में से जो निकलती है, जो शुआएं हैं, वो रेडिएशन है, और वो इसी तरह से हार्मफुल हैं। उसके बाद क्या हम जिक्र करें केमिकल्स का। केमिकल, देयर आर नंबर ऑफ केमिकल जो कि कंफर्म एस्टैब्लिश कार्सिनोजेनिक है। केमिकल का हमारे साथ 2 तरह से ज्यादा हमारे इंटरेक्शन है। एक, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, लिपस्टिक हो गई, ये टेल्कम पाउडर जो है वो कार्सिनोजेनिक है। टेल्कम पाउडर आप देखें, अब आपको इतना टेल्कम पाउडर नजर नहीं आता क्योंकि ज़्यादा बैन में उसके ऊपर, तो लेकिन हम जब बचपन में थे तो माएँ खूब बेचारी लगा देती थी, बच्चों को पाउडर लगा देती थी। टेल्कम पाउडर का जो टेल्क है, इट इज कार्सिनोजेनिक। ये शैम्पूज और ये जितने भी बॉडी आप परफ्यूम्स और ये बाकी डिओड्रेंट्स और ये सारे और नंबर ऑफ थिंग बॉडी, ये हेयर कलर्स और इस तरह से शेविंग क्रीम, ये सब के साथ इनके अंदर ये केमिकल्स है और इनके अंदर कैपेसिटी है, ये कार्सिनोजेनिक है। और उसके अलावा जो हम खाते हैं, हमारा फूड केमिकल बेस्ड हो गया बल्कि फूड बात सब जाके इंशाल्लाह पूरी बात हम सीरियल के अंदर नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर करेंगे। और उसके अलावा स्ट्रेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस भी एक कार्सिनोजेनिक है। स्ट्रेस पे जाके जीन म्यूटेशन। आपको बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सब्र से मेरी इतनी बात सुनी। मकसद हमारा नॉलेज शेयरिंग है, मकसद हमारा बचना है। मैं सिर्फ फाइनली ये कहूँगा, प्लीज इल्म के साथ अपने आप को जोड़िए। अल्लाह ने अपने नाम के बाद इल्म का जिक्र किया। अब हमारे पास इल्म है, हम किसी से धोखा नहीं खाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम बेहतर तरीके से अपनी फैमिली की जिंदगी को हम मेंटेन कर सकते हैं।